इमरान खान साहब ने अपना कोर कमांडर तब्दील किया है पेशावर का, और वो कोर कमांडर भरपूर तरीके से फ्रंट फुट पे, फ्रंट लाइन पे बैटिंग कर रहा है। ओपनिंग बैट्समैन के तौर पे आया है, और उस कोर कमांडर का नाम आपको मालूम है, सोहेल अफरीदी साहब है। तो सोहेल अफरीदी साहब ने आज दूसरा जलसा किया खैबर अमन जरगा, और हस्बे मामूल वो भी बहुत कामयाब रहा, और उसमें उन्होंने 3-4 बातें कर दी हैं। और वाज़ेह तौर पर जो इमरान खान साहब एक मैसेज कन्वे कर रहे थे अली अमीन गंडापुर को, और अली अमीन गंडापुर बावजूद उस पे अमल नहीं कर पा रहे थे, और उससे आगे नहीं बढ़ रहे थे। तो आज उसी एजेंडे पर और उसी मंशूर पे सोहेल अफरीदी जो हैं वो बर्क रफ्तारी से चल रहे हैं। 4 बातें उन्होंने की हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यही है कि एक बड़ी मज़ाहमती तहरीक उसका तैयारी की जा रही है खामोशी से। और सोहेल अफरीदी साहब ने आज अमन जरगे में 4 बातें की हैं मेन, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। नंबर 1 ये कि फ़ौजी ऑपरेशन किसी सूरत में कबूल नहीं, और फ़ौजी ऑपरेशन बंद किए जाएँ। ये इमरान खान साहब का पहले दिन से एक, बल्कि 25 साल से उनकी पूरी स्ट्रगल ये है कि कबायली इलाका जात जो हैं वो, उनका 100% वो कहते हैं कि ये कबायली इलाका जात जो हैं ये पाकिस्तान की कुदरती डिफेंस लाइन है, और अगर कबायली इलाकों को तगड़ा करेंगे और इनको अपने साथ रखेंगे और वहाँ पे ताकत के इस्तेमाल के बजाय प्यार मोहब्बत से चलेंगे, तो यही कबायली इलाके जो हैं वो कुदरती दिफा है और डिफेंस लाइन है, फ्री ऑफ कास्ट है, और कबायली पाकिस्तान का दिफा करेंगे। लिहाजा आज वहाँ पे चूँकि कोलेटरल डैमेज बहुत ज़्यादा हो रहा था, ड्रोन हमले हो रहे थे, और यहाँ तक कि जेट तैयारों का भी इस्तेमाल किया गया और फ़िज़ाई हमले भी किए गए। उसके नतीजे में बहुत कुछ नुकसान हो रहा था। गंडापुर इसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, लिहाजा सोहेल अफरीदी साहब ने आज ये किया है कि नंबर 1 ये कि किसी सूरत में मिलिट्री ऑपरेशन कबूल नहीं किया जाएगा, ऑपरेशन बंद किए जाएँ, और किसी कबायली की अगर जान जाएगी तो उसका हिसाब लिया जाएगा, और फिर ये कि कबायली अज़ला के से किए गए जो वादे हैं वो पूरे किए जाएँ, और इसमें जो मर्ज किए गए थे, ज़म किए गए थे अज़ला, उनका ₹100 के हिसाब से 550 अरब रुपए के बकायाजात अदा किए जाएँ, और जरगे में ये भी कहा गया कि नेट हाइडल प्रॉफिट के तहत 2200 अरब रुपए के जो बकायाजात हैं वो अदा किए जाएँ, और फिर ये कि एनएफसी के एनएफसी अवार्ड, एनएफसी इजलास बुलाया जाए, और खैबर पख्तूनख्वा के 350 अरब रुपया वो भी अदा किए जाएँ। ये तो मुतालबे थे, लेकिन दूसरी जानिब सोहेल अफरीदी साहब ने भी आज भरपूर तरीके से वहाँ पे जो खिताब किया है, उसके कुछ हिस्से मैं आपको सुनवा देता हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि किस तरीके से शिद्दत क्या थी और जज़्बात क्या थे। उसके बाद फिर आपको बताएँगे कि जो मज़ाहमती तहरीक है, वो किस तरफ जा रही है। और सोहेल अफरीदी साहब ने जी 3-4 बातें की हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि 1947 से लेकर 9/11 तक कबायली इलाका जात जो हैं, कबायली जो हैं वो पाकिस्तान की सरहदों के बिल्कुल मुफ्त हिफाज़त करते थे। लेकिन फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब का ज़माना आया, और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हम बंद कमरों में बैठ के फ़ैसला किया गया, और उसका ख़मियाज़ा हम सब ने भुगता, और डॉलर्स के इवज़ जो है हमने इस लड़ाई में हिस्सा लिया, और डॉलरों की बारिश और डॉलरों की चमक की वजह से पाकिस्तान जो है वो एक अमन व अमान के हवाले से और अच्छा खासा पुरअमन पुरसकून इलाके जो हैं वो जंग की नज़र हो गए, और 80,000 जानों के नजराने पेश किए गए। इसलिए अब ये ज़्यादा ये सिलसिला नहीं चलेगा, और बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा कि हम फ़ौज के शाना बशाना हैं, और पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे। किसी से दयानतदारी के सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत नहीं, और किसी से हुब्बुल वतनी के सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत नहीं है। और इसलिए उन्होंने कहा कि कबायलियों को शनाख्त मिल चुकी है, और अब हम पाकिस्तान के साथ थे, हैं और रहेंगे। ये बातें उन्होंने की हैं, और इसके साथ-साथ उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब की रिहाई का मामला
اور اس کے لیے تیاریاں پوری ہیں، اور جب بھی پارٹی فیصلہ کرے گی، پارٹی لیڈرشپ کہے گی، ہم فوراً اس پہ عمل کریں گے۔ اور ایک کیا کہا انہوں نے، ذرا سنیے۔ میرے کسی معصوم شہری کا، میری کسی معصوم شہری کی اس دفعہ جان نہیں جائے گی، اگر جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب بھی ہوگا اور ٹنکی کی چوٹ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ان کا پیغام تھا جی، اور اس کے ساتھ ساتھ 2-3 باتیں انہوں نے اور بھی کی، اور یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا ان شارٹ، اور وہ ایک رابطہ عوام مہم پہ نکلے ہوئے ہیں، اور رابطہ عوام مہم کے ذریعے موبلائز کیا جا رہا ہے لوگوں کو، قبائلیوں کو، خیبر پختونخوا کے لوگوں کو، اور اسی طریقے سے یہ ایکٹیویٹی پنجاب میں بھی چل رہی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، خواتین کو کیسے ان کی تذلیل کی گئی، ہمارے گھر اجڑ گئے، کاروبار اجڑ گئے، اور لیکن ہم سے قربانیاں مانگی گئیں اور ہم نے قربانیاں دیں، لیکن اس کے بدلے میں ہماری خواتین کو بھی بے توقیر کیا گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ برائی جنگ مسلط کی گئی، ہم نے وہ قربانی دی، پاکستان کے لیے قربان ہونے کے لیے ہم نے لبیک کہا، ہم نے اپنے گھر بار چھوڑے، یہاں پر ڈرون اٹیک شروع ہوئے، یہاں پر ملٹری آپریشن شروع ہوئے، ہمارے گھر اجڑے، ہمارے بازار اجڑے، ہمارے حجرے اجڑے، ہمارے مسجدیں شہید ہوئی، ہماری عورتیں جن کے بھائی نے بھی ان کے سر کا بال نہیں دیکھا تھا، وہ ننگے پاؤں ان سڑکوں پر جو ہے گھوم رہی تھی، پاکستان کے لیے، پاکستان میں امن کے لیے، پاکستان میں قربانی کے لیے۔ لیکن کیا ہوا؟ آپریشن پہ آپریشن، آپریشن پہ آپریشن، ڈرون پہ ڈرون، ڈرون پہ ڈرون، جیٹ طیاروں کی بمباری۔ اگلی خبر ہے جناب جو امپورٹنٹ ہے اس سے بھی زیادہ، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ختم کرنے کے لیے ہر اعتبار سے بہت کوششیں کی جا چکی ہیں، لیکن کامیاب نہیں ہو رہی، اور اب ایک اور کام کیا جا رہا ہے۔ ایک سی آئی اے کے برطرف ایجنٹ کو کی خدمات حاصل کی گئیں، اور اب ان کو لیا گیا ہے، ایک انٹرویو چل رہا ہے بہت زیادہ مشہور و معروف، اور اس میں ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ ڈیجیٹل دہشت گردی اس کو کہا جاتا تھا، لیکن پھر سمجھ آئی کہ نہیں، یہ ڈیجیٹل دہشت گردی نہیں، یہ تو اس وقت پوری کا پورا جو میڈیا ہے وہ تو نئے ٹول پہ شفٹ ہو چکا ہے، اور سوشل میڈیا کو شیطانی میڈیا کہا گیا تھا۔ اب اسی شیطانی میڈیا کو اپنے مقصد کے لیے بھرپور شیطانی انداز میں استعمال کیا جا رہا ہے، اور اسی ڈیجیٹل میڈیا کو جسے دہشت گردی کہا گیا، اسی میڈیا کو بھرپور طریقے سے اس میں ڈیجیٹل دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے، سرکاری طور پہ پھیلائی جا رہی ہے، اور اس میں کروڑوں نہیں اربوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے، اربوں روپے کا بجٹ رکھا ہوا ہے، اور یہ تانے دیتے ہیں ہم کو، اور ہم سب کو تانے دیتے ہیں یہ، لیکن خود یہ اربوں روپیہ یہ خرچ کر رہے ہیں اور قومی خزانے سے کر رہے ہیں، اور میرے اور آپ کے پیسے ہیں، میں اور آپ جو ٹیکس دیتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو، وہ پیسے اٹھا کے یہ اپنی ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا پہ شیطانی اور دہشت گردی جو ہے وہ اس کو لے کے آ رہے ہیں، سرکاری، کیونکہ وہ جائز ہے، حلال ہے، باقی حرام ہے۔ تو اس وقت 2 خبریں ہیں ہمارے سامنے جی، اور دونوں خبروں کا ذرا تھوڑا سا تیا پانچا کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے۔ ایک ہے خیر سے یہ ایک سی آئی اے کے ایجنٹ ہیں، سابق ہیں اور پرانے ہیں، اور ان کو کوئی سزا بھی ہوئی ہے سارا۔ آج کل چونکہ زمانہ بڑا تیز ہے جی، اور آپ کچھ بھی کریں گے تو چند ہی لمحوں کے اندر اندر وہ کچا چٹھا جو ہے وہ سارا کھل کے سامنے آ جائے گا، اور اس میں کون کیا کر رہا ہے ساری چیزیں آ جائیں گی۔ یہ ایک ہے جی سی آئی اے کے سابق ایجنٹ، ان کا ایک انٹرویو چلا ہے اور لیا گیا ہے بلکہ، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو سائفر اور رجیم چینج آپریشن کے خلاف
جدوجہد کا آغاز کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا، وہ امریکہ سے پوچھ کے کیا تھا اور امریکہ کو بتا کے کیا تھا کہ میں ایک پولیٹیکل بیانیہ جو ہے وہ بنانے جا رہا ہوں، تو اس لیے آپ اس کو اپوز نہ کیجیے گا، بس یہ سیاسی بیانیہ ہے۔ یہ بنیادی بات، بنیادی یہ سی آئی اے کے ایجنٹ ہے، میرے سامنے معلوم پڑا ہے جی ان کا، تو احمد علی خان صاحب نے اس پہ ان کا نکالا ہے سارا اور حساب کتاب، اور حساب کتاب نکال کے ان کو بتایا ہے کہ یہ جو صاحب ہیں یہ تو انہوں نے بتایا کہ جی ٹیکسٹ آڈیو $20 ہے اور ویڈیو آنسر کا $50 ہے اور ویڈیو کال کا جو ہے وہ 15 منٹ کا $150 ہے۔ یہ ہے معاملہ، یہ کسی کا انہوں نے رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کون ہے میں نہیں جانتا، لیکن کسی کا انہوں نے بل دیا ہوا ہے کہ جی اس کا بل یہ ہے، اس کے ریٹ یہ ہیں، یہ کیا ہوا ہے۔ پھر ایک اور ہے جی کہ یہ جو بندہ ہے یہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں بھی یہ سی آئی اے کا انالسٹ رہا ہے اور خفیہ انفارمیشن لیک کرنے کے جرم میں 30 مہینے قید کاٹ چکا ہے اور پھر 30 مہینے قید کاٹنے کے بعد اب اس کو اگر آپ اس کو وہ کہتے ہیں کہ $1000 دیں تو پھر سوچیں ذرا یہ کیا کیا کر سکتا ہے۔ تو یہ معاملہ یہ ہے جی کہ اب تک عمران خان کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے اپنے تمام کے تمام یہ خفیہ اثاثے جو ہیں وہ ظاہر کر چکے ہیں، بلکہ ضائع کر چکے ہیں۔ ایک ایک خفیہ اثاثہ بالکل جو چھپے ہوئے بیٹھے تھے ان سب کو آزما کے دیکھ لیا ہے اور اب یہ آگے ہیں کہ جناب یہ سی آئی اے کا ایجنٹ کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو پوچھ کے سارا کچھ کر رہے تھے۔ میں آپ کو ذرا تھوڑا سا ذاتی معلومات کی حد تک بھی بتا دوں۔ پھر ابو ذر سلمان نیازی صاحب ہیں، بیرسٹر ہیں اور انہوں نے بھی پھر ایک اور کام کیا، انہوں نے 2 خبریں لیں اور دونوں خبروں کا جو ہے عکس وہ لگا دیا۔ ایک اس میں ہے جی کہ 2 باتیں ان کی یہ میرے سامنے پڑی ہیں اور ایک میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ول لوز اینی کنونشنل وار ود انڈیا، اور یہ سی آئی اے کے وہی ایجنٹ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے، اور اس کے بعد اگلا وہی ایجنٹ کہہ رہے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب نے جو ہمارا پاکستان کا جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ اس پہ کنٹرول جو ہے وہ دے دیا ہے امریکہ کو، اور یہ پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے ان کا خبر پڑی ہے کہ مشرف ہینڈڈ اوور کنٹرول آف پاکستان نیوکلیر ارسنل ٹو یو ایس، کلیمز فارمر سی آئی اے آفیسر۔ یہ انہوں نے یہ 2 خبریں لگا دی ہیں۔ اب ایسے بندے کو یہ انہوں نے یہاں پہ لانچ کیا ہے اور جن کو سزا ہو چکی ہے اور سب کچھ ہو چکا ہے اور اس کی مدد لی گئی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں سائفر جو ہے، سائفر جب آیا یہ اب کہتے ہیں کہ بہت زیادہ مسائل تھا، سائفر آ گیا تقریباً 6 مارچ کو آیا تھا، 6-7 مارچ کو، 6 مارچ کو آ گیا تھا سائفر، اسلام آباد فارن آفس پہنچ گیا تھا، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ کاپی غائب کر دی گئی تھی اور فارن آفس سے بھی بالکل مکمل طور پر، وہ میں نے ٹویٹ بھی کر دیا تھا فوراً بعد، میں نے ٹویٹ کر دیا کہ جناب ایک ڈاکومنٹ جو ہے اس کو بحفاظت اس کو محفوظ جگہ پہ پہنچا دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ اس کے قریب بھی نہ پھٹکیں۔ تو وہ ڈونلڈ لو والا جو گفتگو تھی، جب سائفر آ گیا تو اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ اس دوران عمران خان صاحب پھر آیا، ہمارے ایمبیسیڈر کا کال آئی، ایمبیسیڈر کی کال آئی کیونکہ وہ اتنا امپورٹنٹ تھا کہ اس پہ فوری رد عمل چاہیے تھا اور فارن آفس سے کوئی رد عمل جا نہیں رہا تھا۔ انہوں نے بات کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب سے، تو شاہ محمود قریشی صاحب کو انہوں نے پوچھا جی کہ امپورٹنٹ ایک ڈاکومنٹ بھیجا ہے تو آپ کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کون سا ڈاکومنٹ؟ تو انہوں نے کہا جی کہ وہ آپ تک نہیں پہنچا۔ انہوں نے کہا سائفر بھیجا ہے۔
تو انہوں نے کہا کہ مجھ تک نہیں پہنچا۔ اس کے بعد سیکرٹری خارجہ کو پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں وہ آیا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد پوچھا گیا کہ ابھی تک پٹ اپ کیوں نہیں کیا گیا، یعنی کہ میرے تک نہیں پہنچا؟ تو وہ خاموش ہو گئے تھے سیکرٹری صاحب، وہ سمجھ گئے تھے، انہوں نے بتا دیا کہ جناب یہ تو جنرل صاحب جو ہیں، جنرل باجوہ صاحب تھے اس وقت، کیونکہ انہی سے متعلق تھا، اور وہ انہوں نے ان کی ہدایت پہ یہ سارا کچھ، کیونکہ دو آئے تھے، ایک سول سائڈ سے اور ایک ہمارے ڈیفنس اتاشی جو ہیں بریگیڈیئر صاحب ان کی طرف سے، وہ بریگیڈیئر صاحب والا جی ایچ کیو میں چلا گیا اور دوسرا ہمارے فارن آفس میں۔ خیر وہ نکل آیا، نکلنے کے بعد پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے فوراً اس کی کاپی لی اور عمران خان صاحب کے پاس پہنچ گئے، کیونکہ جو کچھ اس میں لکھا ہوا تھا اس کے اکارڈنگلی ہی وہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور تحریک عدم اعتماد بھی اس کے آنے کے بعد سبمٹ ہوئی تھی۔ انتظار کیا جا رہا تھا کہ امریکہ سے اپروول آ جائے تو تحریک عدم اعتماد کی جو ہے وہ پیٹیشن جو ہے وہ فائل کریں گے، موشن فائل کریں گے اسمبلی سیکریٹریٹ میں۔ تو عمران خان صاحب نے اس کے بعد یہ ہوا کہ جنرل باجوہ کو بلایا، تو جنرل باجوہ نے کہا عمران خان صاحب کو کہ آپ ذرا کچھ ایسا ٹھہر جائیں، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور فکر نہ کریں، یہ ذرا 23 مارچ کو 22 اور 23 مارچ کو ہماری کانفرنس ہو رہی تھی، OIC کانفرنس یوم پاکستان کے موقع پہ، اور غیر ملکی سربراہان اور وفود آئے ہوئے تھے، تو وہ ذرا ہو جائے، اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں، وہ نہیں خراب ہونی چاہیے۔ تو عمران خان صاحب نے اعتبار کر لیا اور انہوں نے اس وقت تک اس کو نہیں چھیڑا، اور جیسے ہی اور باجوہ صاحب سے پوچھتے رہے اور باجوہ صاحب آئیں بائیں شائیں کرتے رہے اسی سائفر کے بارے میں، لیکن چیزیں اسی انداز میں آگے بڑھ رہی تھیں۔ تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے وہ سائفر کے بارے میں راول پنڈی میں یا اس راول پنڈی اسلام آباد میں جو جلسہ کیا تھا اس میں انہوں نے بتا دیا، اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی اور انہوں نے بھی، اور جب یہ بھانڈا پھوٹ گیا تو اس کے بعد پھر معاملہ جو ہے وہ یہاں تک پہنچا۔ اس لیے یہ کہنا کہ جناب یہ جو سائفر ہے یہ تو اس لیے اس کی تو پہلے اجازت لی گئی تھی عمران خان صاحب نے، تو اگر عمران خان صاحب نے اجازت لے کے یہ سارا کام کرنا تھا تو پھر تو معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہی نہ، اور پھر تو یہ سائفر آنا ہی نہیں تھا اگر عمران خان صاحب کے اتنے اچھے مراسم تھے۔ پہلی بات ہے کہ عمران خان صاحب کے اگر اتنے اچھے مراسم تھے امریکہ کے ساتھ، اور اس میں پھر اور بہت ساری غلط بیانیاں کی گئی ہیں، کیونکہ اس وقت انہوں نے کہا کہ سفیر، امریکی سفیر کا ورڈ یوز، اس وقت امریکی سفیر نہیں تھا اسلام آباد میں، اور چارڈی افیئر پاکستان کے تعلقات ایک لیول پہ کم کیے ہوئے تھے، اور ہمارے اسلام آباد امریکی سفارت خانے میں اس وقت بھی امریکہ کے سفیر نہیں ہیں پاکستان میں، چارج ڈی افیئرز ہیں، یعنی کہ ناظم الامور، ایک درجہ ہمارے ساتھ انہوں نے تعلقات کم رکھے ہوئے ہیں ٹرمپ انتظامیہ نے، یہ بھی ذرا آپ نوٹ فرما لیں۔ تو اس وقت بھی یہی کنڈیشن تھی، اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اس وقت بہت اچھے نہیں تھے، تو لہٰذا اس میں اور بہت ساری غلط بیانیاں اس میں کی گئی ہیں۔ تو یہ انٹرویو بنیادی طور پہ صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ جناب یہ ثابت کیا جا سکے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو سارا کچھ پوچھ پاچھ کے کر رہے تھے، اور پھر اس میں انہوں نے کہا کہ جمائمہ جو عمران خان صاحب کی ساتھ کہہ لیا، انہوں نے بھی فون کیا اور پھر وہ بھی ایکٹیو ہو گئیں، تو اس طرح کی ایک کہانی سنانے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ خبر ہے پڑھیے جناب، اور وہ ہے انصار عباسی صاحب نے خبر دی ہے، اور انصار عباسی صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ 2026 تک اور اس کے بعد بھی 2026 اور اس کے بعد بھی جیل میں رہیں گے، یہ انہوں نے کہہ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کو جی وہ کہتے ہیں، یہ اخبار کی سرخی میرے سامنے موجود ہے جی، آپ بھی ذرا دیکھ لیجئے کہ عمران خان 2026 اور اس کے بعد بھی جیل میں رہیں گے، اور یہ حکم صادر کیا جا رہا ہے۔ یہ کس بنیاد پہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان 2026 کے بعد رہیں گے جیل میں؟ اور ایک ہی بات ہے، اصل میں اتنے بیوقوف ہیں کہ اور ان کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا
ان کے پلے کیوں نہیں باتیں بن رہی اور کیوں اس طرح کی حماقتیں کرتے ہیں. اور انصار عباسی صاحب نے خبر لگائی ہے اور بہت بڑی خبر ہے، تمام اخبارات میں ایک سپر لیڈ کے طور پہ آئی ہوئی ہے. عمران خان 2026 اور اس کے بعد بھی جیل میں رہیں گے. محاذ آرائی کی پالیسی تبدیل ہونے تک ریلیف کا امکان نہیں. تحمل مزاجی بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس کے بعد آگے کہتے ہیں، کیونکہ ایک بڑی مزے کی چیز ہے، آگے کہتے ہیں کہ پارٹی کے سخت گیر عناصر تصادم کی پالیسی پر قائم سنجیدہ رہنماؤں کو عمران خان کی صورتحال پر تشویش، مشکلات جلد ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اور عمران خان اور اہلیہ کی سزاؤں کی نوعیت پیچیدہ ہے. یہ ذرائع سے خبر دی ہے. اگلی جو ہے اگلی لائن وہ بہت مزے کی ہے. کہتے ہیں العزیزیہ ٹرسٹ کیس میں سزا کے خلاف اپیلیں تاحال اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی. فکسیشن پالیسی کے تحت اپیلوں کی سماعت کیس دائر ہونے کی ترتیب میں کی جاتی ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی وکالت کر رہے ہیں ہمارے بہت اچھے محترم ہیں. اب اس میں کہا گیا العزیزیہ کیس میں سزا کے خلاف اپیلیں تاحال اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی. اب العزیزیہ جو ہے یہ تو نواز شریف صاحب کا کیس تھا العزیزیہ، اور عمران خان صاحب کا کیس تو ہے القادر ٹرسٹ. تو یہ ایسے بیوقوف ہیں کہ ان کو اتنا بھی نہیں پتا. ہوتا یہ ہے کہ جب خبریں آتی ہیں تو میرا خیال ایک ہی فولڈر بنایا ہوا کمپیوٹر میں، وہ سارے میسیج اس میں محفوظ ہو رہے ہیں اور وہیں سے کاپی کٹ اینڈ پیسٹ یہ کر کے تو وہ خبر چھپ جاتی ہے. اور اس میں اب العزیزیہ، اور اس پہ اب سوشل میڈیا پہ ہے، وہ انہوں نے درخت بنائی ہوئی ہے سوشل میڈیا نے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ تھوڑا سا اگر آئی ہے تو اس میں ذرا تھوڑا سا احتیاط کر لیا کریں اور دیکھ لیا کریں کہ العزیزیہ کیس جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا، عمران خان صاحب کا نہیں ہے. اور اس پہ بڑے دلچسپ تبصرے ہو رہے ہیں